अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी, खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज इसे कम्युनिटी पेज के ऊपर मैंने आपको बताया कि बहुत अरसे से एक वीडियो करना चाह रहे थे, लेकिन हालात और वक्त साथ नहीं दे रहा था। ये खैर 2 सालों की बात नहीं है, बल्कि 3-4 सालों की बात है। उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी वीडियो मैं बनाता रहा हूँ, करता रहा हूँ, बताता रहा हूँ आपको, लेकिन अब वक्त आ गया कि इसके ऊपर खुलकर बात की जाए। करना तो मुश्किल हो जाएगी, शायद ये वीडियो भी आखिरी हो जाए, क्योंकि चीज़ें कुछ इसी तरह की हैं। ये वीडियो मैं 2019 में मैंने एक दफ़ा कहा था कि इंडिया में 2024 में जो इलेक्शन होंगे वो आखिरी इलेक्शन होंगे। तो उस वक्त मैंने कहा था कि पाकिस्तान में ऐसा क्या होगा, हम सोच नहीं सकते थे कि कुछ इस तरह का होगा। तो उस वक्त मैंने कहा था कि जब इंडिया में 2024 में आखिरी इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान में क्या सूरत हाल बनेगी, क्योंकि दोनों मुल्कों में कुछ हालात जो है मिलते जुलते ही से रहते हैं। 2017 में मियां नवाज शरीफ साहब को उतारा गया या निकाला गया या कोर्ट के जोर से निकले, जैसे मर्जी निकले, पर उन्हें निकाला, पर उनमें इतनी स्किल नहीं था कि अपने आप को वो जिस तरह इमरान ने किया, अपने आप को पब्लिक के सामने वो लेकर आए, जिस तरह वो चीज़ों को उन्होंने आवाम तक वो मैसेज बड़ा मजबूत किस्म का दिया, वो मियां नवाज शरीफ साहब में वो स्किल नहीं थी, ना वो कर सके। बस उनका एक जुमला ही हिट हुआ था कि मुझे क्यों निकाला, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सके। क्योंकि मियां नवाज शरीफ, जहाँ तक मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कभी उन्हें पॉलिटिशियन नहीं मानता, क्योंकि वो पॉलिटिशियंस है ही नहीं। वो बहुत अच्छे डीलर हैं, वो डील बहुत अच्छी कर लेते हैं, वो बहुत अच्छी डील कर लेते हैं, और डील भी सिर्फ अपने तक, यानी अपनी फैमिली और अपने तक वो डील बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं। पॉलिटिशियंस वो उनकी बस की बात नहीं है। मौके से, नज़ाकत से, हालात को देखते हुए, क्योंकि पाकिस्तान में हालात भी कुछ इस तरह के होते हैं, वो बड़े अच्छे मौके पे वो डील कर लेते हैं। अगर उन्हें कहें कि वो बहुत अच्छे दोनों देश के पॉलिटिशियंस हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो बस चंद सहाफ़ियों के बनाए हुए पॉलिटिशियन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ इमरान ने की, जो इमरान को फेम मिला, जो इमरान ने चीज़ें की, मियां नवाज शरीफ साहब की वो हसरत रही थी कि वो चीज़ कभी मुझे नसीब होती। ये सारी ज़िंदगी उनकी हसरत रही है कि इस तरह नेम और फेम मुझे मिले, अवाम मुझे इस तरह टूट के प्यार करे। वो कभी भी हुआ नहीं उनके साथ, लेकिन उनके दिल की शदीद हसरत थी, लेकिन स्किल नहीं था। आखिर फाशिज्म जो था बड़ा मशहूर है, और 14 उसकी निशानियाँ हैं। वो 14 निशानियाँ पाकिस्तान के ऊपर लगाएं और इंडिया पर लगाएं। पहले आज हम पाकिस्तान की बात करेंगे, तो पाकिस्तान पे वो फिट करके देखें आप कि वो जो फाशिज्म है वो पाकिस्तान पर पूरा होता है कि नहीं होता। 14 उसकी निशानियाँ, ये आप पढ़ सकते हैं। इस पर डिटेल से मैं क्या जो एक बात में मैं ज़रूर कर लेता हूँ, हकूक़ की बात, कि आप इंसानी हकूक़ की बात जो है वो नहीं कर सकते। आप किसी भी इंसानी हकूक़ की अगर बात करेंगे तो ये हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे वज़ीर, हमारे ताकतवर, यानी आप उनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। ना आपकी फिर चादर, ना चार दीवारी देखी जाएगी, ना आपकी ख़वातीन की इज़्ज़त की जाएगी, बल्कि घर में छलांगे और तोड़ फोड़ और जो भी हो सका वो किया जाएगा। ये सब कुछ पाकिस्तान में हुआ। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? कभी आपने ये सोचा कि आखिर एकदम ऐसा क्या हुआ कि ये सब कुछ होने लगा, जो कभी हमने तो तसव्वुर भी नहीं किया था कि पाकिस्तान में इस तरह जुल्म, इस तरह जुल्म। फाशिज्म की एक और बड़ी खूबी है कि उन्हें एक दुश्मन चाहिए होता, फर्जी दुश्मन चाहिए होता, चाहे वो रिलीजन में से हो जाए, चाहे वो पॉलिटिशियंस में हो जाए, या वो क्या नाम है कम्युनिस्ट में से हो जाए। वो चाहिए, एक दुश्मन होता है। वो एक दुश्मन बन चुका है यहाँ पर, आपको पता है। उनके साथ फिर कोई हकूक नहीं, कोई राइट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर ये हुआ क्यों? पाकिस्तान में तो ऐसा कभी भी नहीं होता था, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत उतरती थी, उसके उतरते ही लोगों में खुशियाँ और मिठाइयाँ तकसीम होती थी और जय जयकार होती थी हमारी फ़ौज की।
لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوا. وہ جو نظام کو چلا رہے تھے انہیں خطرے کی بو آ گئی تھی. بھائی یہ تو بہت خطرناک چیز ہو رہی ہے, یہ تو وہ چیز دینا چاہ رہا ہے جس کو ہم نے ساری زندگی چھپا کے رکھا. جیسے فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ اور فرعون کے دربار میں ہارون تھے, حضرت موسیٰ ہارون گئے تھے, تو جو فرعون کے ساتھی تھے انہوں نے کہا بھائی یہ تو آپ کے نظام کو چیلنج کرنے آئے ہیں. کچھ اسی قسم کا ہمارے ہاں ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے, اس نے جو 76 سالوں سے لوگوں کو بنا رہے تھے, اتار رہے تھے, انہیں پتا تھا کہ ہمارے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا, یہ کھڑا ہو گیا ان کے سامنے, اور یہ چیز ہضم نہیں ہوئی. اور وہ چیز جب ہضم نہیں ہوئی تو وہ ایک خطرے کی گھنٹی بن. وہ خطرے کی گھنٹی اس قدر بن گئی کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. پھر وہ فرضی دشمن بن گیا. پھر ان کے ساتھی جو ان کے ساتھی تھے یا جو بھی بات کرتے تھے, ان کے ساتھ کوئی چادر کوئی چار دیواری, چاہے وہ ان کے ساتھ کوئی صحافی ہو, جو آپ نے دیکھا کہ کیا کیا نہیں ہوا عمران ریاض کے ساتھ, باقی لوگوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. یہ سب کچھ ہوا کیونکہ چیلنج کر دیا گیا تھا اس نظام کو. جیسے انڈیا میں کبھی کسی نے جمعے کی کوئی پریڈکشن نہیں تھی. آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے کسی نے جمعے کی کوئی پریڈکشن نہیں تھی کہ وہاں پہ ہندوتا راج آئے گا. کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہاں پہ, پر وہ آ گیا نا. جس میں کہہ رہا تھا کہ انڈین کے مسلمانوں کے لیے بہت برا ٹائم شروع ہونے والا, اور یہ اب 2024 کے الیکشن کے بعد سے, اب وہ خیر شروع تو پہلے سے ہو چکا ہے, لیکن اب ڈکلیئر وہاں پہ کر کے دکھائیں گے. وہ ہر چیز ہوگی وہاں پر, اور وہ ہو رہی ہے. یہی کچھ پاکستان میں ہو رہا. اگر ہم نے نہ سمجھے, نہ حالات سے آگاہی لی, نہ کھڑے ہوئے, نہ ہم ایک جگہ کھڑے ہو کر اپنی آزادی کے لیے یا اپنی چیزوں کے لیے نہ کھڑے ہو سکے, یا بزدلی سے بیٹھے رہے. قرآن میں بھی تو ہے نا کہ جو بزدل ہے وہی گنہگار بھی ہے, وہی تو کافر ہے. تو وہی صورتحال ہے 2026. اگر یہ 2026 تک کوئی امید, کوئی کرن اگر ہے, تو یہ کھڑا تو ہونا پڑے گا اور جڑنا پڑے گا قرآن سے, چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. ورنہ 2026 کے بعد سے یہی چیز جو ابھی ہم جس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں 2 سال ہو گئے, اور یہ بڑھ بھی سکتی ہے آگے. پھر یہ بڑھی نا تو پورے 40 سال پھر آپ بات بھی نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسان بیچارے سڑکوں کے اوپر, ان کی گندم کی فصل کا وہ ریٹ ہی نہیں مل رہا ان کو, اور وہ ریٹ لینا چاہ رہے ہیں. کچھ لوگوں نے ٹھیکے پہ لی تھی, وہ بھی نہیں ہو رہی. اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کسی ایک ادارے نے 35,000 زرعی زمین لی ہے. تو پھر کسانوں کو اس طرح ذلیل کرنا تو بنتا ہے نا, کیونکہ آگے تو ہر چیز پھر ہمیں وہیں سے ملے گی. وہ جبھی ملے گی جب ان کو ہم ختم کریں گے, وہ تبھی پاسبل ہوگا. تو یہ ہے وہ فاشزم جو سارا کچھ ہوتا ہے اس میں. یہ چیزیں چل رہی ہیں یہاں پر. آپ فرض کر لیں آپ نے کوئی تنظیم بنانی ہو, کوئی سوسائٹی یا کوئی تنظیم بنانی ہو, تو اس کو رجسٹر کرانے جائے نا تو پہلے وہ پوچھتے بھی اس کا مقصد کیا ہے بنانے کا. وہ آپ کو پہلے ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. جب آپ وہ مقصد ایکسپلین نہیں کر پاتے نا تو پھر وہ سوسائٹی رجسٹرڈ بھی نہیں ہوتی. تو اسی طرح امت ایک امت ہم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اس امت کا کچھ فرض تھے. اچھا, امت جو تھی وہ صرف ڈیوٹی دی گئی تھی مسلمانوں کو کہ بھئی آپ نے امت بننا ہے. یہ بس یہ شرط دیے گئے تھے مسلمانوں کی کہ امت آپ کہلائیں گے, اور وہ ذمہ داری آپ نبھائیں گے.
یہ امت ہونے کی ذمہ داری آپ نبھائیں گے، یہ مسلمانوں کو صرف دے دی گئی تھی کہ آپ کریں گے. آپ نے دنیا کے انسانوں کے لیے بھلائی کا کام کرنا ہے. اب امت تو اور رسالت بھی، امت رہے گی رسالت سے، اور رسالت اب کوئی نبی نے آنا نہیں ہے تو رسالت تا قیامت تک چلے گی، اور رسالت تبھی چلتی جب امت ہوتی ہے. اب وہ جو امت اپنے آپ کو کہلاتی ہے وہ اس قابل نہیں ہے. اب رسالت تو تا قیامت چل رہی ہے تو یعنی اس امت میں بھی رہنا ہے. اب جو اپنے آپ کو امت کہلاتی ہے وہ اس قابل نہیں ہے تو پھر ڈیفینیٹ اس امت کی تبدیلی کے اشارے مل رہے ہیں. یعنی امت یہ نہیں رہے گی، جو آئیں گے نئے لوگ پھر وہی کام سر انجام دیں گے. یعنی جیسے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمانوں کو دی تھی، مسلمانوں کو صرف دی تھی کہ آپ امامت، یعنی کہ دنیا کی امامت جو ہے امت ہونے کا حق ادا کریں گے اور انسانیت کے لیے حق ادا کریں گے. اب آپ دیکھ لیں اسرائیل پہ ظلم ہوتا ہے، اسرائیل ظلم کرتا ہے فلسطین کے اوپر، ہم کتنا چیختے ہیں بولتے ہیں. یوکرین میں بھی تو بچے مرے نا، یوکرین میں بھی لوگ مرے، اس کے اوپر تو کسی مسلمان نے آج تک آواز نہیں اٹھائی، کچھ بھی نہیں کوئی مسلمان بولا. افریقہ میں بے شمار لوگ بھوک سے بچے مر جاتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، کسی مسلمان نے آج تک کسی نے آواز نہیں اٹھائی. مجھے بھی اٹھائیں گے، اپنے لیے مسلمانوں کے لیے اٹھائیں گے. تو یہ تو آپ تو لائے گئے تو دنیا کی لیے رحمت بننے کے لیے. اب رسالت تا قیامت تک رہنی ہے اور وہ امت سے ہی ہونی ہے. امت اس قابل نہیں ہے تو پھر امت کی ریپلیسمنٹ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. پھر جو اپنے آپ کو امت کہلاتے تھے ان کا بربادی کا بھی ٹائم شروع ہو چکا ہے. وہ دنیا کے چاہے کسی بھی کونے کھدڑے میں ہو جائے. پاکستان بنا تھا اسلام کے نام کے اوپر، کہا یہ گیا، آج تک ایسا کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں جب لیتے ہیں پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان، مجھے بڑی حیرت ہوتی کیوں کہتے ہیں بھیا، کون سا ایسا کام کیا ہے ہم نے اسلام سے ریلیٹڈ؟ حکومت یہاں پہ ان کی ہے جن کا پاکستان بنانے میں ایک رتی بھر بھی ان کا کوئی کام نہیں ہے، حکومت بس کرتے ہوئے آ رہے ہیں. پاکستان کو بنانے والے جسے ہم جناح صاحب کہتے ہیں، ان کو ایمبولینس سے مار دیا گیا، اس کا آج تک نہیں پتہ چلا. پہلے وزیر اعظم کو گولی لگی، ان کا نہیں پتہ چلا. کئی تو ہمارے سربراہ مر گئے، نہیں پتہ چلا. اب ہم کہتے ہیں دنیا کی نمبر ون، وہ اتنے دھماکے ہو جاتے ہیں یہاں پر، وہ نمبر ون کا پتہ نہیں ہوتا. وہ فیس بک میں ہی نمبر ون ہے. سونا بھائی کہانیاں ایسی تو چلتے تھے. اس سے پہلے کبھی اتنا امیج تھا ان کا، وہ تو ہم سمجھتے تھے کہ جی بس یہی سب کچھ ہے. اب جب وہ ایکسپوز ہونا شروع ہوئے تو انہوں نے پھر اپنا اصل دکھانا شروع کر دیا. پھر انہوں نے کہا نہیں، ہم ہی ہیں بس، اور ہم ہی رہیں گے. اگر ہم اب نہ کھڑے ہوئے، کیونکہ اینڈ تو آ رہا ہے اور یہ 2026 میں ہے بس. اس کے بعد ابھی وقت ہے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. پاکستان کے لیے کر سکتے ہیں، دنیا بھر کے لیے کر سکتے ہیں، مسلمانوں کے لیے کر سکتے ہیں، دنیا بھر کے لیے کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ وقت گزر گیا تو پھر 40 سال کی جو ذلالت ہے، جو غلامی ہے، کیونکہ ہم لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوتے آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ غلامی ذہن تھا نا، غلام ذہن. تو وہ غلام ذہن نہیں ہوتا، کنڈ ہوتے ہیں وہ نہیں نکلتے. اس کے لیے جنریشنز کا گیپ، اور جنریشنز جب آئے گی آگے ہماری، جب وہ دیکھے گی محرومیاں، 40 سال کی پھر محرومیاں دیکھے گی، وہ روئے گی، تڑپے گی، تو وہی پھر 40 سال کے بعد جو اگلی نسل آئے گی وہی لے گی اس بدلہ. کیونکہ انڈیا میں تو یہ آخری الیکشن ہے، اور جب انڈیا میں کوئی چیز ہوتی ہے ادھر بھی چیز اس طرح ہوتی ہے. وہاں پر جیسے ہمارے جناح صاحب ایمبولینس سے انتقال کر گئے، ادھر گاندھی صاحب کو گولی لگ گئی، پھر ہمارے پہلے وزیر اعظم کو گولی لگ گئی،
پھر وہاں پہ اندرا گاندھی کو مرڈر ہو گیا, ہمارے صاحب بھٹو صاحب کو لٹکا دیا گیا, پھر ضیاء صاحب نکل گئے تو راجیو گاندھی نکل گئے, پھر بے نظیر انتقال کر گئی. اب ڈیو ہے انڈیا کے اوپر, کیونکہ اس کے بعد انڈیا میں کوئی نہیں ہوا, اب ڈیو ہے انڈیا کے اوپر, اور پاکستان میں بھی ڈیو ہے, کیونکہ حملہ تو 1-2 دفعہ ہو چکا ہے. باقی پاکستان میں جتنے بھی پولیٹیشنز تھے وہ سب ان کی چھتر چھائے کے نیچے تھے. عمران کا جو سب سے بڑا قصور تھا وہ سمجھتا تھا کہ جی پاکستان میں قانون کی کوئی اہمیت ہوگی, اور جو مجھے بتایا گیا کہ جی کرپٹ ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, میں کبھی ان کو برا نہیں کہتا, کیونکہ وہ تو سسٹم کا حصہ تھے. تو اب یہ چیز تو ہونی ہے, یہ ہو کے رہنی ہے. اب یہ ہمارے پر ہے کہ ہم نے اس چیز کو کیسے لے کر چلنا, کیونکہ ضلالت تو اب ہمارے بہت قریب آ چکی ہے, اور وہ اتنا قریب آ چکی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ باجوہ صاحب قسمیں کھا رہے ہیں, وہ تو سارے ایسے ہی کھا رہے ہیں, سارے ایسے ہی. کوئی جرنیل پاکستان میں نظر آیا آپ کو؟ کوئی جرنیل نظر نہیں آئے گا. اور وہ جھوٹا آدمی جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ شروع ہوا, جس کی وجہ سے یہ سارا ایکسپوز ہوا. خیر ہونا تو بہت برا حال ہے اس کا, جتنے بھی گئے سب کا برا حال ہوتا ہے. وہ کوئی تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتی, نہ آپ کو چھوڑے گی نہ مجھے چھوڑے گی. لیکن کھیل ڈے بائی ڈے جو ہے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے. فاشزم جو ہے بھرپور انداز میں 14 قسمیں ہوتی ہیں, وہ 14 قسمیں آپ پڑھ لیں, اس کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کون کون سی چیزیں اس پہ لاگو ہو چکی ہیں اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے. ہم نے نہ کسی کے لیے کھڑا ہونا ہے تو اب اپنے لیے کھڑا ہونا ہے, یا اپنی آنے والی نسل کے لیے کھڑا ہونا, جن کے آگے صرف محرومیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر تو آپ بات بھی نہیں کر سکتے, آپ کا رائٹ بھی نہیں ہوگا, آپ پڑھ بھی نہیں سکتے, آپ پڑھ بھی نہیں سکتے. یہاں پہ نہ آپ کو اسکالرس کی کوئی عزت ہوگی, یہاں تو پھر آپ غلام ہیں, پھر ابن غلام رہیں گے آپ. پلانٹ کی کنڈیشن سیم اسی طرف لے کے جا رہی ہے, جسے میں بار بار کہتا تھا کہ آخری زوڈک کی طرف بڑھتے ہوئے پلانٹس کا جو ہے سفر, یہ بڑا بھاری سفر ہوگا. اور خاص طور پر یہ جو بڑا فخر سے کہتے ہیں کہ جی پاکستان کلمے کے نام پہ بنا, پھر وہ جی 27ویں رمضان میں بنا, یہ پاکستان. سوال اٹھتا ہے, یہ ٹاپک بڑا لمبا ہے, پتہ نہیں یہ ویڈیو میں لگا پاتا بھی ہوں یا نہیں, مشکل سوال ہے. اجازت دیں, انشاءاللہ ملتے ہیں ویڈیو پہ. اللہ حافظ.